बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगले 12 दिन इमरान खान के लिए बड़े अहम हैं। उन पर मुकदमे बन रहे हैं, मज़ीद मुकदमे बनते जा रहे हैं, उनकी पेशियां हैं, उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी है, उनके खिलाफ फैसले आने हैं, उन्होंने नाअहल होना है, उन्हें सज़ा होनी है, उन्होंने जेल में जाना है, उन्होंने गिरफ़्तार होना है। ये सारी चीज़ें होनी है अगले 12 दिन के अंदर। ये 12 दिन क्यों ज़रूरी हैं? लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और जनरल्स की एक्सटेंशन के बाद जज की एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की कहानी सामने आ रही है। वो क्या कहानी है? और जो एक पीटीआई के कारकुन की मौत हुई, वाक़या कल परसों, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक उन पर तशद्दुद हुआ है। शुएब शेख साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। वो किस केस में गिरफ़्तार हुए हैं? और इमरान खान साहब का भांजा जो है वो धमकियाँ लगा रहा है कि किसी हाजी और किसी हाफिज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और साकिब निसार साहब क्यों परेशान हैं और वो जावेद चौधरी साहब को अपने इंटरव्यूज़ में क्या क्या बता रहे हैं, किन किन चीज़ों पे अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, वो क्या करते थे और किन बातों पर वो गुस्सा कर जाते हैं, और वो कौन सी ऑडियो और वीडियो हैं उनके मोबाइल में जिनके लीक होने का, जिनके हैक होने के बाद उन्हें ख़तरा है, वो किस चीज़ से परेशान है। तो सब चीज़ों से पहले इमरान खान साहब का, बल्कि उनके एक कारकुन जो बिलाल अली का वाक़या हुआ लाहौर में परसों, उनकी मौत वाक़या हो गई और पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने तशद्दुद करके मारा है। सरकारी वर्जन ये आ रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट है या कुछ और हुआ है। उसकी बहरहाल जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से वो ये हैं कि पुलिस तशद्दुद, उनकी पुलिस का नहीं, ज़ाहिर है उनकी मौत तशद्दुद से वाक़या हुई है, उनकी बॉडी पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। तो यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है कि एक इंसानी जान क्यों इस तरह से चली जाती है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा कहीं ना कहीं से तो पकड़ा जाना चाहिए। एक बात तो बड़ी कॉमन सी कही जा सकती है कि हमेशा यूं ही होता है, वाकई इसी तरह होता है और हर दफ़ा वो तशद्दुद करने वाले या कत्ल करने वाले बच जाते हैं। लेकिन ये कहीं तो आकर सिलसिला रुकना चाहिए, और अगर ये नहीं रुकेगा तो कल को आप होंगे, मैं होऊंगा, कोई मेरा अजीज़ होगा, कोई मेरा रिश्तेदार होगा। ये सिर्फ इस वजह से नहीं इसको इग्नोर कर देना चाहिए कि अच्छा ये कौन सा, ये कोई मेरा बंदा था, ये तो किसी मेरी मुखालिफ जमात का था या किसी दूसरी जमात का था या कोई और था जिसे मैं नहीं जानता था। ये महज़ब माशरों का रवैया नहीं हो सकता। अगर हम एक पुरसकून, पुरअमन और महज़ब माशरा चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को चेक करना होगा, ऐसी चीज़ों को रोकना होगा, बाय फोर्स रोकना होगा। और उसका एक ही तरीका है, जो ज़िम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। अच्छा फिर वो जो भी है, पुलिस वाला है, सियासतदान है, हुक्मरान है, जो भी है, कहीं ना कहीं से ये रोक कर इसको सज़ा का अमल शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मॉब को रोकना, जुलूस को रोकना, इसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। वो हुकूमतों ने, इदारों ने करना होता है, उसको करें, लेकिन लोगों पे तशद्दुद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये तो एक सियासी खेल चल रहा है जिसमें उन्हें गिरफ़्तार करना ही नहीं था इमरान खान साहब को, सिर्फ लोगों को भी इश्तार दिला के जमा होने का मौका दिया जाता है। जो इतवार वाले दिन हुआ सारा कुछ, वो ड्रामेबाजी थी कि वहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं और पुलिस वाले खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब एक आम आदमी के घर होता तो इस तरह से इंतज़ार होना था। और अच्छा अगर आपको पता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर ना जाएँ, फिर क्यों आप एक क्लैश क्यों चाह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, और इसी वाले से एक जो दूसरी गिरफ़्तारी हुई है वो शुएब शेख साहब की है, बोल के को चेयरमैन हैं वो, बोल टीवी के। अच्छा, उसको कुछ लोग इजहार राय की आज़ादी से भी मुंसलिक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनके ख़िलाफ़ केस है जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए रिश्वत दी है एक जज को, एडिशनल सेशन जज को। तो अगर जेन्युइन केस है तो उसके मुताबिक गिरफ़्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इमरान खान एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, इसको मान लिया, लेकिन क्या वो कानून से बाला हैं? अगर उनके खिलाफ जेन्युइन केसेस हैं तो उसमें जो कानून का तरीक़ाकार है, जिस तरह से सब लोगों के साथ सलूक होता है, उसके मुताबिक अगर उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है तो इस पर क्या हर्ज है? क्यों उसके लिए ह्यूमन शील्ड बनानी ज़रूरी है? क्यों हम ये समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो शायद कोई निज़ाम के लिए या जमहूरियत के लिए ख़तरनाक हो जाएगी? पॉलिटिकल लीडर्स को अपना रवैया तब्दील करना होगा। वो इमरान खान साहब हों, वो आसिफ जरदारी साहब हों, वो नवाज़ शरीफ साहब हों, अगर वो मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो उन्हें खुद सबसे पहले अपने आप को कानून के दायरा कार में लाना होगा।
مطلب آپ ہمارے لیڈرز میاں صاحب نواز شریف صاحب، ایک انوکھا واقعہ ہے کہ وہ سزا ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے ہیں، بالکل انوکھا واقعہ ہے۔ اچھا وہ فیور ملی نا انہیں، اسی طرح اب عمران خان صاحب کو ملتی جا رہی ہے، تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا سب لوگ قانون کے دائرے میں آ سکتے ہیں؟ اور یہ کب آئیں گے؟ یہ کب ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تبھی یہ ملک آگے چلنے کے قابل ہوگا۔ بہرحال خان صاحب کے خلاف کیسز مزید بنتے جا رہے ہیں، ہر روز نئے نئے کیسز بن رہے ہیں، ہر روز وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، کبھی پنڈی سے ٹیم آ رہی ہے، کبھی کوئٹہ سے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ 79 کیسز ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا 2 روز قبل، ان کا خیال یہ تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سینچری ہونے والی ہے کیسز کی۔ تو خیر انہیں شوق ہے سپورٹس سے، کرکٹ سے، اب ہر چیز کو اپنے آپ کو لنک کرنے کو، تو خان صاحب سینچری بھی ہو ہی جائے گی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان کا جواب کیا دینا ہے۔ ابھی تک تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ خوف زدہ بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی انہوں نے اپنی تقریر میں جب یہ کہا کہ جان تو اللہ کو دینی ہوتی ہے اور وہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ جان کب ہماری جائے گی، اس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا میں خوف زدہ بھی ہوں، مطلب مجھے وہ سازشوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہ بار بار وہ اپنے قریبی دوستوں کو، کل صحافیوں سے بھی جو انہوں نے بات کیا ان کو یہ بتاتے ہیں، 2 چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک تو جو جنرلی کوٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، دوسرا سم ٹائمز وہ اوپنلی اور موسٹ آف دا ٹائمز اپنے دوستوں کو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں وہ خوف زدہ ہیں، شدید خوف زدہ ہیں۔ اچھا خوف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دوست عارف نقوی صاحب جو کہ ادھر لنڈن میں انگلینڈ میں گرفتار ہیں، اور ان کی حوالگی ہونی تھی، امریکہ کے حوالے کیا جانا انہیں بل گیٹس میں بڑے بڑے لوگوں سے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کو تو یہ لگتا تھا، خان صاحب کا بیان ایک دفعہ چلا تھا کہ چھوٹی سی منی لانڈرنگ کے کیس میں انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جو تھوڑے سے صادق اور امین عمران خان صاحب ہیں، انہیں لگتا تھا کہ تھوڑی منی لانڈرنگ میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ وہاں گرفتار ہیں، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ انہیں امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، وہ درخواست خارج ہو گئی ہے، اور اب انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کا امکانات پیدا ہو گئے ہیں، کبھی امکانات ہیں۔ اچھا ان کے وکلاء نے جو وہاں پلی لی تھی کورٹ میں کہ انہیں ان کے حوالے نہ کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جیل میں خطرناک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اور وہ بڑے ڈپریشن میں ہیں، وہ مینٹل ڈپریشن میں ہے، یہ بھی ان کے لیے خطرناک ہے، اور وہ وہاں پہ خودکشی کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو اس سے لگ رہا تھا کہ کیا خان صاحب کا بھی کوئی ایسی معاملات ہونے ہیں کہ جب اگر وہ سٹیج آ گئی جہاں پر ان کی گرفتاری کا ٹائم آئے گا، تو کیا ان کے وکلاء بھی کوئی اسی طرح کی پلی لیں گے کہ خان صاحب بڑے سٹریس میں ہیں اور وہ جیل میں جو ہے خودکشی کی کوشش نہ کر لیں۔ ویسے تب کچھ زبان خلق پہ کیا پابندی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی زبان بول لیتا ہے۔ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ جب خوف زدہ ہوں، سٹریس میں ہوں، تو وہ نشہ زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب زیادہ نشہ کریں گے تو اس کا خدا نہ خواستہ کوئی بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ ایسی مثالیں بھی دیتے ہیں، مثلا عامر لیاقت کی مثال دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا چونکہ ہمارے یہاں سازشی تھیوریاں بہت ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب ایک اسٹرانگ پلیئر ہیں، کھلاڑی ہیں، جو کہ اسپورٹس مین ہیں، جو مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ تو اگر کچھ کیسز میں وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں یا انہیں سزا ہو جاتی ہے تو میرے خیال ہے وہ اس کو اچھی طرح سے فیس کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو جانا یا خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچنا یا اوور ڈوز ہو جانا، یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہوگا۔ خیر باتیں تو ہر کوئی اپنی اپنی کرتا ہی رہتا ہے۔ تو انہیں ایک اور بھی فکر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کر کے نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ سے اچھا کس کو پتہ ہے کہ ایک جو حکمران ہوتے ہیں وہ وقت کے میں جو بھی حکمران ہو یا جو پاور میں ہو، ان کو سائیڈ لائن کر کے کیسے دوسروں کو لایا جاتا ہے، آپ سے اچھا کون جانتا ہے۔ 2017 میں اور 2018 میں جو کچھ ہوا آپ اس کا حصہ تھے، وہ باقی کیریکٹرز بھی موجود ہیں، وہ سارے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کی باتیں ہم سن بھی رہے ہیں، جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب ایکسٹینشن مانگتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہے انہوں نے پیغام بھیجا تھا جیل میں نواز شریف صاحب کو کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ اس کا طریقہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 60 سے 62 ایئرز کر دی جائے، 62 سال کر دی جائے۔ تو اس کے لیے جو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، اس کے لیے نون لیگ کی سپورٹ کی ضرورت تھی، وہ ان کے پاس گئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ اچھا ہمارے چیف جو بھی ہوں،
کبھی ہمارے آرمی چیف مانگ رہے ہوتے ہیں ایکسٹینشنز، کیانی صاحب کے بارے میں بہت سنتے تھے، پھر راہل انہوں نے تو لی ایکسٹینشن، پھر راہل شریف صاحب کے بارے میں شور مچا رہا کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، اور پھر باجوہ صاحب نے ایک ایکسٹینشن لینے کے بعد دوسری ایکسٹینشن کے لیے بھی کوششیں کی۔ اب تو باتیں بڑی اوپن ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وہ ہم تو آرمی چیفز کا سنتے تھے، تو وہ کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، تو خیر چھوٹے تو نہیں ہوتے، لیکن اگر چیف جسٹس بھی ایکسٹینشنز مانگ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر انصاف کا کیا کام ہوگا؟ پھر انصاف کا عالم یہی ہوگا کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف جو ہے 130/139 نمبر پر آتا ہے۔ دنیا میں 139 ممالک کی جب رینکنگ کی جاتی ہے تو اس میں ہمارا نمبر 130واں آتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوگا، اور اس کی ایک مثال ہم نے وہ بھی دیکھی ہے ثاقب نثار صاحب کی، ڈیم والے بابا جی۔ ویسے تو سارے ہی کمال تھے، افتخار چودھری صاحب بھی کمال تھے، باقی لوگ بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ثاقب نثار صاحب نے بھی بڑے بڑے کمالات کیے ہیں۔ اب ان کو تھوڑی سی فکر لگ گئی ہے، پچھلے تو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، ایک آڈیو کی مار نکلے ہیں، وہ جب انہیں سنائی گئی ہے، یا آئی ایم شیور جب ہم لوگوں تک اسکرپٹ پہنچا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا باتیں اس میں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو ثاقب نثار صاحب تک بھی تو باتیں پہنچ گئی ہوں گی، اور ان کے تو تعلقات بھی بڑے تھے۔ تو اب انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا ہے جاوید چودھری صاحب کو۔ اچھا، جاوید چودھری صاحب بھی جو ہے نا بہت بڑا وہ ایک میڈیا سورس ہیں جو اس طرح کے بڑوں کو، جو کرمنل بوڑھے ہیں ہمارے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کرمنل بوڑھے، جنہوں نے اپنی پوسٹ کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کے انٹرویوز اور ان کی وضاحتیں جاوید چودھری صاحب کے تھرو آتی ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں پہلے جو ہے ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب کی آتی رہی ہیں، تو انہوں نے بھی باجوہ صاحب کے حوالے سے بتایا، جب انہوں نے پوچھا آپ کی ملاقات ہوئی، کہا ہاں بس ایک مرتبہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے گھر آئے تھے، اور بچوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے باتیں کی، گپ شپ لگائی فیملی کے ساتھ۔ تو جاوید چودھری صاحب نے پوچھا کہ آپ کی تو پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ملاقاتیں غیر سیاسی ہوتی تھی۔ تو حضور آپ کو کس نے پوچھا کہ سیاسی ہوتی تھیں؟ آپ کی ساری چیزیں غیر سیاسی تھیں بظاہر، اور آپ نے بھرپور سیاست کی۔ اور خیر ٹرکوں کے ہارن بج رہے ہوتے ہیں پیچھے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ کمالات کیے ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آڈیو میں جو آپ کا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی آڈیوز بھی ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، تو اس بات کا وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور جب انہیں پوچھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے، اگر وہ ریلیز ہو گئی، اگر وہ لیک ہو گئی تو کیا آپ کو نقصان پہنچے گا، تو اس بات پہ وہ گرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صحافیوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار صاحب یہ باتیں فرما رہے ہیں جو خود بطور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا انٹرویو جاوید چودھری صاحب نے 22 مارچ کو شائع کیا تھا، 22 مارچ 2018 کو جاوید چودھری صاحب نے ان کا انٹرویو شائع کیا تھا۔ اور بندہ پوچھے کیا تک بنتا ہے ایک چیف جسٹس کا انٹرویوز دینے کا؟ آپ اپنا کام کریں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ مطلب دنیا میں کون سے ججز ہیں یا چیف جسٹسز ہیں جو صحافیوں کو بلا کر ان کو انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ کمالات ہمارے کرتے رہے ہیں تمام ہی ججز۔ ہمارے تو ججز سپریم کورٹ میں کارروائی نہیں شروع کرتے تھے جب تک رپورٹرز نہیں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے ٹکر بنا بنا کے ٹی وی پہ چلانے ہوتے تھے۔ سو موٹو ایسی چیزوں کا لیا جاتا تھا تاکہ میڈیا میں آ جائیں کہ ایئرپورٹ پہ شراب کی بوتل پکڑی گئی ہے تو چیف جسٹس صاحب کو پرابلم آ گئی ہے۔ پتہ نہیں کون سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی، پتہ نہیں ملک کا آئین کس طرح سے وہ لرز جاتا تھا، وہ کون آ کے ان کے آئین یا کون ان کے دستک دے رہا ہوتا تھا دروازے پہ، یا کون انصاف کا گھنٹہ کھڑکا دیتا تھا کہ ایک ایکٹریس کے شراب کی بوتل کا کیس بن گیا تو چیف جسٹس صاحب وہاں پہنچ گئے۔ یہ ڈرامے بازیاں، یہ واہیاتیاں، یہ جرائم ہمارے ججز کرتے رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے، ہمارے سامنے موجود ہیں یہ چیزیں۔ تو اچھا، وہ کہہ رہے کہ وہ فیصلے میرے پڑھ لیں اٹھا کے کہ میں نے عمران خان کو کیسے صادق اور امین قرار دیا تھا، اور وہ ایک جھوٹی ای میل پر، جمائمہ کی ایک ای میل جس میں انہوں نے کسی اور تیسرے بندے کے نام پر پیسے بھیجنے کی اپنے بینک کو ریکویسٹ بھیجی ہے۔ وہ پیسے وہاں آئے ہیں یا نہیں آئے اس کو نہیں چیک کیا گیا، وہاں سے وہ پیسے عمران خان کو شفٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے نہیں چیک کیا گیا، اور اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ یہ وہی ججز ہیں جو بڑی بڑی رپورٹس، انویسٹیگیشن رپورٹس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، جائے دوبارہ کر کے لائیں، کیونکہ اس وقت ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور جہاں اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ صادق اور امین ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تھوڑا سا کیا تھا، 3 پوائنٹس پر کیا تھا، ڈب کے مر جائیں، شرم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اور یہ بات اب وہ 6 سال بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا صادق اور امین کہا تھا۔ تو حضور آپ بھی تو تھوڑے تھوڑے سے انصاف کر رہے تھے،
اور سلیکٹیو تھا، اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق کیے جا رہے تھے، تو پھر ملک نے بیڑا گرک تو ہونا ہی تھا۔ یہ جو آپ صحافیوں پہ ڈال رہے ہیں، صحافی تو آپ کے کرتوتوں میں آپ کے ساتھ شامل تھے کہ آپ نے کہا میرا انٹرویو کر دو، انہوں نے چھاپ دیا اٹھا کے، آپ نے بیانات دیے، انہوں نے ٹکر چلا دیے، آپ نے وہ ڈرامہ کیا چھاپا مارنے کے، وہ ساتھ ساتھ کوریج ہو گئی۔ تو یہ ڈرامے بازیوں میں آپ شامل تھے، آپ چونکہ طاقتور تھے، آپ کے ہاتھ میں اقتدار تھا، آپ کے ہاتھ میں اختیار تھا، تو آپ نے اس کا بھرپور ناجائز استعمال کیا اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اس ملک کے مستقبل کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ نے تو کروڑوں اربوں خربوں کی اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، ذرا وہ دیں نا، ذرا اس کا ڈیٹیل بتائیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے تو اپنی ڈکلیئر کر دی ہیں، اب باقی بھی ذرا ہمت کریں، وہ کم از کم ریٹائر والے ہی کر لیں۔ وہ نور عالم صاحب نے کیا ہے نا پی ایس سی کی میٹنگ میں، کہا ہے کہ وہ سب اپنے ڈکلیئر کریں، ریٹائرڈ والے جو ہیں اپنے اثاثے اور اپنی مراعات ڈکلیئر کریں، کوئی نہیں کرے گا۔ یہ وہ ججز ہیں، یہ ہماری وہ عدالتیں ہیں جو کسی چیز کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ وہاں پہ ہونے والی بھرتی کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ کون کون لوگ بھرتی ہوئے ہیں، کس طرح سے ہوئے ہیں، اس کا پروسیجر اور وہ طریقہ بتا دیں، اس کو جواب دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اتنے غیر شفاف وہاں کام ہو رہے ہیں، اتنی بڑی دھاندلی اور دو نمبری ہو رہی ہے، کیونکہ اگر شفاف چیز ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے گا، پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہے اچھا وہ خرچوں کا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بتانے کو مجاز نہیں ہے۔ مطلب جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے وہ ایک جو نا دنیاوی خدا بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے تو کوئی جواب ہی نہیں مانگے گا، میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے نہیں جواب دینا۔ تو پھر جب اس طرح سے ہوگا تو ملک تباہ ہی ہوں گے۔ ہاں، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی سٹیج پر آ کر وہاں پر ایک بریک لگائیں کہ آج کے بعد ہم نے اب ٹھیک چلنا ہے، وہاں سے اپنے کمپرومائزز بند کریں، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، پارلیمنٹ کو امپاور کریں اور معاملات کو وہاں لے کر آئیں۔ وہاں پہ قانون سازی کی ضرورت ہے، ترامیم کی ضرورت ہے، نئی چیزیں بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو، وہ سول حکمران ہوں، وہ فوجی جنرلز ہوں یا وہ ججز ہوں، ان سب کو جواب دہ بنائیں۔ جب یہ بڑے جواب دہ ہوں گے تب نیچے بات آئے گی، ورنہ مریم بی بی فیض حمید کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اگر وہ ساتھ جنرل باجوہ کو نہیں پکڑیں گے، اگر حکومت یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ تمام کلپریٹس کو، کیونکہ فیض حمید صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ ساتھ اس کا ایکسکیوز دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو وہ تھا لیفٹیننٹ میجر جنرل تھا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ حضور ویسے تو آپ نے بریگیڈیئر ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ہم اس پہ پھر کسی وقت میں وہ ساری سٹوری سناؤں گا اگلے کسی ویلاگ میں۔ تو آپ تو وہ بطور بریگیڈیئر بھی بہت سے کارنامے کرتے رہے، تو بطور میجر جنرل تو آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، تو لیکن ان کا بہانہ اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتا ہے کہ میں تو میجر جنرل تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میرے باس سے پوچھیں، باجوہ صاحب کو پکڑے، ان کو کیوں نہیں پوچھ رہے، ان کو پکڑ لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کر رہے تھے، اور بات بھی ٹھیک ہے، کر تو وہی رہے تھے۔ اور ان سے پہلے راحل شریف صاحب جو کچھ کر رہے تھے، جو 2014 کے دھرنے ہوئے، جو ظہیر الاسلام صاحب کی ٹیپ پکڑی گئی تھی، جو اس سے پہلے پاشا صاحب کر رہے تھے، جو کیانی صاحب کر رہے تھے، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اللہ انہیں زندگی دے، اور اگر کسی میں ہمت ہے جا کر پوچھ لیں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں پوچھیں گے تو پھر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے آج عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں۔ اسی طرح یقین مانیں ایک دن آئے گا جب شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی شور مچا رہے ہوں گے کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا تھا، ہمارے تو ہاتھ میں پاور نہیں تھی، کنٹرول کسی اور کے پاس تھا، ہم تو بس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور عوام یوں ہی پستے رہیں گے۔ تو اگر عوام کی کوئی فکر ہے تو کچھ بہتر کر کے دکھا دیں۔ شکریہ۔